नाजरीन आदाब। मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आप सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल में फिर से खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हम BUD 142 स्पेशल स्टडी ऑफ मीर अमन दहलवी यानी मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला ब्लॉक ए पढ़ते हैं। इसमें हमने ब्लॉक ए में इकाई 1 और इकाई 2 कंप्लीट की है और आज हम इकाई 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इकाई 3 जो मौजू है मीर अमन शख्सियत और फन। इससे पहले हमने ये जानने की कोशिश की है कि मीर अमन दहलवी का अहद कैसा था और उर्दू दास्तान गोई की जो रिवायत है, चाहे वो दक्कन में उर्दू दास्तान है या शिमाली हिंद में उर्दू दास्तान, तो ये हमने जानने की कोशिश की। तो आज हम जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रहे हैं तो वो है आज का हमारा मौजू है मीर अमन दहलवी की शख्सियत और फन। तो चलिए हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीर अमन दहलवी के हालात जिंदगी के ताल्लुक से हम तक क्या पहुंचा है और मीर अमन दहलवी कहां पैदा हुए और मीर अमन दहलवी ने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। इसको हम हालात जिंदगी का नाम देते हैं। यानी मीर अमन की जो बायोग्राफी है कि ये क्या है, मीर अमन किस तरह की शख्सियत थे, मीर अमन ने किस अहद में अपनी जिंदगी का बेहतरीन दौर देखा है। तो इस हवाले से रशीद हसन खान ने लिखा है कि मीर अमन के मुफस्सल हालात मालूम नहीं। जैसे कि पहले ही हमने ये जानने की कोशिश की है कि जिस तरह से हमारे यहाँ मीरो गालिब, वली दकनी या बाकी जो शोरा खजरात हैं या उदबा हैं, उनकी हालात जिंदगी के बारे में हम मुफस्सल तफसील से जानते हैं, क्योंकि किताबों में उनके हवाले से लिखा गया है, चाहे वो तज़किरों में लिखा गया है या तनकीद निगारों ने लिखा है या तहकीक निगारों ने लिखा है। लेकिन मीर अमन दहलवी के हालात जिंदगी हमें मालूम नहीं है। इस सिलसिले की ऐसी मालूमात जिस पर एतमाद किया जा सके, मेरे इल्म की हद तक 3 जगह मिलती है। रशीद हसन खान कहते हैं कि इनके इल्म के हवाले से इन पर जो हम जिन मालूमात पर हम एतमाद कर सकते हैं वो 3 जगह हैं। नंबर 1, बागो बहार के दिबाचे में उन्होंने अपने खानदान, अहल खाना और अपने मुतालिक चंद बातें लिखी हैं। यानी जो रशीद हसन खान एक मुहक्किक हैं, वो एक इनके बारे में लिखते हैं कि इनके हवाले से हमें मुफस्सल हालात मालूम नहीं हैं, लेकिन इनकी मशहूर किताब बागो बहार के दिबाचे में वो पेश लफ्ज में लिखते हैं अपने खानदान के बारे में, अपने अहले खाना के बारे में लिखते हैं, जिस पर हम एतमाद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गंज खूबी इनकी एक और किताब है। गंज खूबी के शुरू में अपनी शायरी के मुतालिक चंद जुमले लिखे हैं। इन्हें मीर अमन दहलवी ने अपनी दूसरी मशहूर और मारूफ किताब जिसका नाम है गंज खूबी, इसमें लिखते हैं कि मेरी शायरी क्या थी, मैं किस तरह की शायरी की है। तो इस हवाले से हम इनके बारे में जानते हैं। और तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी मुलाजमत और तसनीफ से मुतालिक कुछ दस्तावेजी बयानात मिलते हैं, जिन्हें मोहम्मद अतीक सिद्दीकी मरहूम ने अपनी तहरीरों में खासकर अपनी किताब गिलक्रिस्ट और इनका अहद में यकजा कर दिया है। इनके सवाल अब तक ऐसा कोई माखज़ सामने नहीं आया है जिसकी मदद से हालात जिंदगी की हद तक मालूमात में काबिल कबूल इजाफा हो सके। इंतहा यह है
کہ ان کی ولادت وفات کے سنین کا بھی علم نہیں اور نہ یہ معلوم کہ ان کا مدفن کہاں ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشید حسن خان نے 3 جگہیں ایسی بتائی ہیں جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں میر امن کی حالات زندگی کے بارے میں۔ ایک، میر امن نے جو باغ و بہار کتاب لکھی ہے، یہ تصنیف لکھی ہے جو ترجمہ ہے، داستان ہے، اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کے بارے میں، اہل خانہ کے بارے میں یا اپنے متعلق کچھ باتیں لکھتے ہیں اور اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ گنج خوبی جو ان کی بہترین کتاب ہے، دوسری تصنیف ہے، اس میں بھی اپنی شاعری کے متعلق کچھ جملے لکھتے ہیں اور جن کی مدد سے ہم ان کی حالات زندگی سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، فورٹ ولیم کالج میں جو دستاویزی کاغذات ہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں جو انہوں نے کام کیا ہے جان گلکرسٹ کے ساتھ، تو اس پر بھی ہم تھوڑے ان کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ 3 جگہیں ہیں جن پر ہمیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات مل سکتی ہیں، لیکن مفصل ڈیٹیل تفصیل ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت کہاں ہوئی ہے یا ان کا انتقال کہاں ہوا ہے، یہ کہاں دفن ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوئی مفصل دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ رشید حسن خان نے میر امن کے حالات زندگی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب جدید تحقیق کے مطابق میر امن مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی وفات سے چند روز قبل پرانی دلی میں پیدا ہوئے۔ اب جو جدید تحقیق ہو رہی ہے، جو ریسرچ کام کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے کہ یہ جو ہمارے شعراء ہیں یا ادبا ہیں جو اردو کے بنیاد گزار ہیں، کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ایسا کوئی مخطوطہ ہے، کیا ایسی کوئی کتاب ہے، کیا ایسا کوئی نسخہ ہے جس پہ ہمیں ان کے حوالے سے جانکاری حاصل ہو سکے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میر امن دہلوی ہیں، یہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلے کے وفات سے چند روز قبل پرانی دلی میں پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی دلی میں پیدا ہوئے، کیونکہ جب ہم ان کی کتاب باغ و بہار کا مطالعہ کرتے ہیں تو باغ و بہار میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ باغ و بہار کی جو زبان ہے وہ دلی کی زبان ہے، دلی کی روزمرہ کی زبان ہے۔ تو اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ واقعی میں یہ دلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا انتقال 15 اپریل 1748 کو دلی کے قلعہ مولا میں ہوا۔ یعنی اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چند روز قبل، یعنی اسی آس پاس 1740، 45، 46 یا 48 کے آس پاس، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ادیب ہے جس کو ہم میر امن دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ محمد شاہ رنگیلا کے انتقال سے چند روز قبل پرانی دلی میں پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ 1748 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے میر امن کی پیدائش مارچ کے آخر یا اپریل 1748 کے آغاز میں قرار پاتی ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جدید تحقیق ہے، جو جدید ریسرچ ہیں، جو نیو ریسرچ ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو میر امن دہلوی ہیں، اردو ادب کا اتنا بڑا رائٹر ہے، یہ آخر اپریل کے جو اشرا ہیں یا جو دور ہیں اس وقت 1748 میں پیدا ہوا ہے۔ میر امن کے بزرگ مغل شہنشاہ ہمایوں کے عہد میں ہندوستان آئے۔ کہتے ہیں کہ جو میر امن دہلوی کے جو جد و اجداد ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ مغل بادشاہ ہمایوں کے عہد میں ہندوستان آئے اور اپنی دانشوری اور اولو العزمی کی بدولت خطاب اور جاگیر سے
सरफराज हुए। 1753 में सूरज मलजाट ने दिल्ली के करबो जवार में खूब लूट मचाई, जिसमें मीर अमन के वालिद की जागीर भी जब्त हो गई। अहमद शाह और आलमगीर सानी के दरबार से कुछ मदद होती रही, लेकिन 1761 में रोजमर्रा के हालात और मामूलात से तंग आकर मीर अमन और उनके घर के बेशतर अफराद 10/11 दिल्ली से अजीम आबाद पटना चले गए। तो यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि जब मीर अमन को लगा कि हमारी मुआशी हालत अब बद से बदतर हो रही है, हमारी मुआशी हालत खराब हो रही है, तो मीर अमन ने दिल्ली से किनारा कशी की है और दिल्ली से होके हुए मीर अमन दहलवी अजीम आबाद पटना चले गई, जहां के हालात दिल्ली के मुकाबिल कदरे इत्मीनान बख्श थे। अजीम आबाद में वो तकरीबन 36 बरस रहे। यहां पे सोचने की बात यह है कि मीर अमन ने अपने बचपन की वादी, अपने बचपन की जो असासा जो जगह वो दिल्ली थी, इसको छोड़कर पटना में जगह पाली, और जहां के हालात दिल्ली के मुकाबिल कदरे इत्मीनान बख्श थे, और कमोबेश उन्होंने 36 बरस दिल्ली से बाहर अजीम आबाद में गुजारे, और तकरीबन 50 साल की उम्र में खुशहाली के ख्वाबों को आंखों में बिछाए हुए उन्होंने तनी तनहा कलकत्ता का रुख किया। यानी तकरीबन एट एज ऑफ 50 ने 50 साल की उम्र में जब इसने बचपन, जवानी यानी ये बुढ़ापे में इसने कदम रखा था, तो उसने क्या किया, उसने कलकत्ता का रुख तन तन्हा यानी जो इनके आबाओ अजदाद थे या जो इनकी विरासत थी वो दिल्ली में छोड़ी, और जो बची कुची विरासत थी या जो माल दौलत या जो औलाद थे उन्होंने पटना में छोड़े, और पटना से होते हुए मीर अमन दहलवी ने कलकत्ता का रुख किया। कश्ती के जरिए कलकत्ता पहुंचे, कई दोस्त मिले जिनके तवस्सुत से नवाब दिलावर खान जंग के छोटे भाई मोहम्मद काजिम खान के अतालीक मुकर्रर हुए। यानी अतालीक मीन्स एज ए उस्ताद, एज ए ट्यूटर मुकर्रर हुए। ये जो उस वक्त नवाब था, नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मोहम्मद काजिम को ये पढ़ाने में मसरूफ हुए, और वहां से उन्होंने 2 साल बहस मुअल्लिम के गुजारे, और तकरीबन 2 साल एज ए उस्ताद उन्होंने गुजारे। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुंचे। तो यहां पे आपको याद रखना है कि मीर अमन दहलवी किसके वसीले से, किसके तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज में पहुंचे या जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात हुई, तो याद रखना इनका एक दोस्त था जिसका नाम था मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुंचे। इनकी इल्मियत और लियाकत के पेश नजर अप्रैल 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी में मातहत मुंशी की खिदमत पर मामूर हुए, और 40 रुपए माहवार तनख्वाह मुकर्रर हुई। तो इस तरह से 1801 ईस्वी में मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिली, और जो शोबे हिंदुस्तान था इसमें हिंदुस्तानी जुबानें थी, उसी में इसको मातहत मुंशी यानी डिप्टी मुंशी के अहदे पर फाइज किया, और इसको जो रुपये माहवार मंथली मिलते थे वो 40 रुपये मिलते थे, और लेकिन 4 मई को इन्हें मुंशियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। जल्द अप्रैल से मई तक कितना ही वक्फा था, बहुत कम वक्फा। इनकी काबिलियत, इनकी दयानत, इनकी जो मेहनत और इल्मियत को देखकर जॉन गिलक्रिस्ट ने इनको मुंशियों की लिस्ट में बनाया। इस अहदे पर वो 5 साल बखूबी खिदमत अंजाम देते रहे। इस तरह से मीर अमन दहलवी ने 5 साल
وہاں پہ کام کیا. کہاں پہ؟ فورٹ ولیم کالج میں کام کیا. گھٹنوں کی تکلیف اور ضعف کی وجہ سے تقریباً 58 سال کی عمر میں کالج کے پرنسپل نے انہیں 4 ماہ کی زائد تنخواہ کے ساتھ 4 جون 1806 کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا. اس طرح سے میر امن دہلوی نے تقریباً 5 سال فورٹ ولیم کالج میں کام کیا، لیکن ان کی جو صحت خراب تھی، گھٹنوں کی تکلیف، اور یہ بزرگ تھا جس کی وجہ سے یہ 58 کو پہنچ چکے تھے. اور جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے اس کے بعد کیا ہوا، تو ہمیں پتا چلا کہ کالج کے پرنسپل نے انہیں 4 ماہ بونس دیا اور زائد تنخواہ کے ساتھ 4 جون 1806 کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا. سبکدوش مینز ریٹائر ہونا. اس طرح سے 1806 عیسوی کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں. جب تک وہ فورٹ ولیم کالج کے ساتھ منسلک تھے، جب تک وہ فورٹ ولیم کالج کے ساتھ وابستہ تھے، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں. لیکن جب وہ فورٹ ولیم کالج سے جس طرح انہوں نے کنارہ کشی کی ہے، اس کے بعد ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل نہیں ہوتی ہے. ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے رام بابو سکسینہ. رام بابو سکسینہ حامد حسین قادری سے لے کر رشید حسن خان تک سبھی نے اس کا ذکر کیا ہے. کچھ تذکرہ نویسوں نے ان کا نام امان اور تخلص امن درج کیا ہے. یعنی تحقیق نگاروں نے بتایا ہے یا تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام امان تھا، اور جو ان کا پین نیم تھا وہ تخلص سے ہم کہتے ہیں وہ امن تھا، جو درست نہیں ہے. انہوں نے بہت کم شاعری کی ہے، تمام تر توجہ ان کی نثر پر رہی ہے. البتہ انہوں نے تخلص لطف ضرور اختیار کیا ہے. بقول رشید حسن خان، باغ و بہار اور گنج خوبی دونوں کتابوں کے دیباچوں میں انہوں نے اپنا نام میر امن لکھا ہے. باغ و بہار طبع اول کے سر ورق پر اور اس کے آخری صفحے پر بھی میر امن ملتا ہے. اور ہندی مینول میں بھی یہی ہے. اس عہد کی کسی اور کتاب میں یا کسی اور جگہ میر امن کے سوا اور کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا جسے گمان بھی کیا جا سکے ان کا نام کچھ اور ہوگا. اور ہاں، گنج خوبی کا جو علمی نسخہ میر امن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کے آخری صفحے پر قطع تاریخ گنج خوبی کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے. اور اس قلعے کے آخر میں میر امن نے اپنے قلم سے میر امن لطف لکھا ہے. اس کے بعد اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. ان کا نام میر امن تھا اور لطف تخلص تھا. اب ہم اس بات پہ پہنچیں گے کہ میر امن کا بنیادی جو نام تھا وہ میر امن تھا، اور کسی نے میر امان لکھا ہے، کسی نے میر امان اللہ لکھا ہے. لیکن بنیادی طور پر جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے، کتابوں کو کھنگالتے ہیں، چاہے وہ گنج خوبی ہو، چاہے وہ باغ و بہار کی بہترین ایک داستان ہے وہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کا جو نام تھا وہ میر امن تھا، اور ان کا جو تخلص تھا وہ لطف تھا. اور بعد میں یہ تخلص بھی یہ ترک کرتے کیونکہ لطف کے نام سے وہاں پر ایک شخص شاعری کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں یہ لطف تخلص کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے اپنی تخلیقات میں اپنا تعارف میر امن دلی والا کہہ کر کرایا ہے. عظیم آباد میں بھی وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے اور کلکتہ میں بھی ایک خدمت انجام دیتے رہے. ملازمت سے سبکدوشی کے بعد وہ مسلسل بیمار رہنے لگے. اسی حالت میں وہ کب تک زندہ رہے حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کلکتہ میں ہی وفات پائی. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی دلی میں پیدا ہوئے اور کلکتہ میں انہوں نے وفات پائی ہے. لیکن جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد
رنگیلا کے دور میں یہ پیدا ہوئے، جو ان کا آخری دور تھا جب وہ وفات پا گئے ہیں یعنی 1748۔ تو اس طرح سے ہم یہ ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی ایگزیکٹلی کب وفات پا گئے۔ تو یہاں پہ جو تحقیق نگار ہے، جو تنقید نگار ہے، انہوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں، لیکن یہ تحقیق ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تحقیق ابھی چل رہی ہے، اور اس لیے ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی ہیں، لیکن قیاس آرائی کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، کتابوں کو کھنگال کر، کتابوں کو پڑھ کر، یا تذکرہ نگاروں نے جو تذکرے ان پہ لکھے ہیں، کسے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہم اس فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی دلی میں پیدا ہوئے، اور میر امن دہلوی واپس کلکتہ جب پہنچے تو کلکتہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میر امن دہلوی اپنے تعارف میں ہمیشہ میر امن دلی والے کہہ کر لکھتے ہیں، تو اس طرح سے جو اس کے دماغ میں جو نوسٹالجیا تھا، جو اپنوں سے بچھڑنے کا غم تھا، جو باز گشت ان کے زبان پہ بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں میر امن دہلوی دلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور میر امن دہلوی کی جو وفات ہے وہ کلکتہ میں ہوئی ہے، کیونکہ 1806 سے ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ میر امن دہلوی کہاں گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کلکتہ میں ہی انہوں نے بعد میں وفات پائی ہوگی۔ انہوں نے اپنی تخلیقات میں اپنا تعارف میر امن دلی والا کہہ کر کرایا ہے۔ عظیم آباد میں وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور کلکتہ میں بھی یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ ملازمت سبکدوشی کے بعد وہ مسلسل بیمار رہنے لگے۔ اسی حالت میں وہ کب تک زندہ رہے حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کلکتہ میں ہی وفات پائی۔ تو رام بابو سکسینہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ یہ جو میر امن دہلوی ہیں یہ کب تک زندہ رہیں کلکتہ میں، اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ میر امن دہلوی کلکتہ میں ہی وفات پا گئے۔ اس بابت رشید حسن خان لکھتے ہیں، کوٹ: بہرحال یہ ثابت ہے کہ میر امن فورٹ ولیم کالج میں 4 جون 1806 تک کام کرتے رہے، اور اسی مہینے میں سبکدوش کر دیے گئے۔ اس تاریخ تک وہ بقید حیات تھے، مگر اس کے بعد کا احوال معلوم نہیں۔ وہ کب تک زندہ رہے، کب انتقال ہوا، کہاں دفن ہوئے، ان میں سے کوئی بات معلوم نہیں۔ 1806 میں جب وہ پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کا عذر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمر کے لحاظ سے دو اس وقت بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ محض قیاساً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت ان کی عمر 65 سال سے کم نہیں ہوگی، 70 سال سے بھی کچھ زیادہ ہو تو بھی یہ قرین قیاس رہے گی، بلکہ زیادہ قرین قیاس ہوگی، اور اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ فی الوقت تعین نہیں کیا جا سکتا۔ رشید حسن خان بھی اپنے اس قول پہ ڈٹے رہے کہ ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج کے ساتھ 4 جون 1806 تک کام کرتے رہے، اس کے بعد سبکدوش ہوئے، لیکن 1806 کے بعد میر امن دہلوی کہاں گئے اس سب کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ نہ کتابوں میں ہے، نہ کسی تذکرے میں اس کی ذکر ملتی ہے، نہ کسی شاعر نے اس کی ذکر چھیڑی ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 60-65 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا ہوگا، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کسی کتاب میں اب تک موجود نہیں ہے۔ میر امن کے اسلوب بیان کی دل فریبیوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو صرف اور صرف باغ و بہار پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے
کہ میر امن دہلوی کی حالات زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیسے رہی ہے، لیکن ہم نے پہلے یہ فکرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ میر امن دہلوی کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ میر امن دہلوی کی جو ازدواجی زندگی ہے، سوشل لائف جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ میر امن دہلوی کا جو فن ہے وہ کیسا تھا۔ میر امن کے اسلوب بیان کی دل فریبیوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو صرف اور صرف باغ و بہار پر گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ان کی شاہکار تصنیف ہے بلکہ اس میں داستانی عہد اور اردو نثر کا سماجی، ثقافتی اور لسانی فروغ بھی جلوہ گر ہے۔ گنج خوبی کی زبان بھی دہلوی رنگ میں رچی بسی، سادہ اور سلیس ہے، مگر زبان و بیان طرز اظہار کے ارتقاء میں اس کا بہت اہم کردار نہیں ہے۔ محض باغ و بہار کی بدولت حاشیہ پر آتی ہیں، البتہ باغ و بہار کا پس منظر چہار درویش سے بھی آگے جاتا ہے۔ تو جب ہم میر امن کے اسلوب کی بات کرتے ہیں، میر امن کے فن کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ میر امن دہلوی کی جو کتاب باغ و بہار ہے اسی کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میر امن دہلوی کی زندگی کیسی ہے، میر امن دہلوی کا اسلوب کیسا ہے، میر امن دہلوی کا فن کیسا تھا۔ تو آج ہم اسی باغ و بہار کے حوالے سے یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ میر امن دہلوی کا فن کیسا تھا، اسلوب کیسا تھا، زبان کیسی تھی۔ تو آج ہم اسی داستان کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فارسی میں چہر درویش امیر خسرو کے نام سے منسوب ہے، مگر اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ کسی نے کہا کہ چہار درویش امیر خسرو کی کتاب ہے، لیکن اس کا کوئی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ امیر خسرو کی کتاب ہے۔ جو نسخہ دستیاب ہے وہ مغل شہنشاہ شاہ عالم اول کے زمانے کا ہے اور اسے سلامت علی کاست نے لکھا ہے۔ البتہ سلامت رائے نے اعتراف کیا ہے کہ چہار درویش امیر خسرو دہلوی کی تصنیف ہے۔ اب امیر خسرو نے یہ قصہ خود گڑھا یا فارسی، عربی، ترکی میں سنا یا ان زبانوں میں رائج قصوں سے مذکورہ قصہ تیار کیا، ہنوز تحقیق طلب ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ناقدین میں زیر بحث رہی ہے کہ میر امن نے فارسی کے نسخہ کو سامنے رکھا ہے یا اردو میں رائج تحسین کے قصے کو اصل بنایا ہے۔ بہرحال میر امن کے پیش نظر ایک خاکہ ضرور تھا، اس میں انہوں نے اپنے مخصوص اور منفرد طرز بیان کی بدولت جان ڈال دی۔ انہوں نے 1801 میں قصہ لکھنا شروع کیا، 1802 میں اس کے 102 صفحات شائع ہوئے اور 1803 میں مکمل قصہ باغ و بہار کے نام سے جان گلکرسٹ کے سپرد ہوا۔ انہوں نے اگلے سال بڑے اہتمام سے شائع کرایا۔ تو یہاں پہ ہم ذرا غور کریں گے کہ یہ جو داستان ہے باغ و بہار، یہ میر امن کی اپنی تبضع داستان نہیں ہے بلکہ یہ ترجمہ ہے قصہ چہار درویش کا۔ قصہ چہار درویش اصل میں فارسی تصنیف ہے، فارسی کتاب ہے، فارسی داستان ہے، جس کو پہلے نو طرز مرصع کے نام سے عطا حسین خان تحسین نے ترجمہ کیا، لیکن جان گلکرسٹ نے جب یہ ترجمہ پڑھا تو اس کی جو زبان ہے وہ مکفہ مسجع ہے، یعنی مشکل زبان، اس میں مشکل الفاظ برتے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک تجویز میر امن دہلوی کے سامنے رکھی
کہ آپ کیا کریں، اس داستان کا آسان اور سلیس ترجمہ کر کے دو، آپ کو انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ فارسی چہر درویش کا قصہ اور نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر میر امن نے باغ و بہار لکھی ہیں، اور 1801 سے 1802 میں یہ مکمل ہو جاتی ہیں، اور باضابطہ طور پر یہ کتاب 102 صفحات پر مشتمل پبلش کی جاتی ہیں، اور 1803 عیسوی میں یہ مکمل قصہ باغ و بہار کے نام سے جان گلکرسٹ بڑے اہتمام کو پبلش کراتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو باغ و بہار ایک داستان ہے، اردو کی مشہور داستانوں میں سے ایک داستان ہے، یہ اصل میں ترجمہ ہے، یہ تبادلہ نہیں ہے، بلکہ فارسی میں چہار درویش ایک داستان گزری ہے جس کا یہ تجربہ ہے، جس کا یہ ایک بہترین ترجمہ تصور کیا جاتا ہے۔ باغ و بہار میں چار درویشوں کے قصے کے علاوہ ایک طویل قصہ خواجہ سگ پرست کا ہے، جو روم کے بادشاہ آزاد بخت کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ آزاد بخت کے قصے سے ہی داستان کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی۔ اس طرح مذکورہ داستان میں 5 بنیادی اور 12 ضمنی قصے شامل ہیں۔ باغ و بہار کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی روم کا بادشاہ آزاد بخت اولاد سے محروم رہتا ہے، لا ولدی کام سے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور ایک پرانی کتاب کا مطالعہ اس پر یہ منکشف کرتا ہے کہ سکون قلب کی خاطر قبرستان یا کسی پہنچے ہوئے فقیر کے تکیے پر جائے، لہذا وہ بیس بدل کر گورستان یعنی قبرستان کا رخ کرتا ہے، جہاں اسے دور سے ایک شعلہ سا نظر آتا ہے۔ نزدیک پہنچنے پر ایک چراغ کی روشنی میں 4 فقیر خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں، اور طویل رات گزارنے کے لیے آپ بیتی سنانے لگتے ہیں۔ شروع سے ہی اس کے بیان میں ایک کشش ہے جو جلد ہی تحیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ یاد رکھنا کہ یہ جو باغ و بہار اصل میں ایک داستان ہے، اس میں بنیادی طور پر 4 درویشوں کی کہانی ہے، لیکن 4 درویشوں کے ساتھ اس میں ایک بادشاہ روم کا جو ہوتا ہے اس کی داستان بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اس میں 5 بادشاہوں کی کہانی ہے، اور اس میں 12 ضمنی قصے شامل ہیں، اور کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کو کوئی اولاد نہیں تھا، وہ اسی پریشانی میں پریشان تھا، سب نجومیوں رمالوں کو بلوا کر کہتا تھا کہ میرے پاس کیوں اولاد نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کو اولاد مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس داستان کا سرسری مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس داستان میں جو 4 درویش ہیں وہ یمن، فارس، عجم اور چین کے 4 درویش ہیں۔ یمن، فارس، عجم اور چین۔ آپ ایک ترکیب یاد رکھنا، یمن وائی، یمن، ایف فار فارس، اے فار عجم، سی فار چین۔ تو آپ یہ لکھنا، تو اس طرح سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں کہ یمن، فارس، عجم، چین۔ تو اس طرح سے اس میں 4 درویشوں کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور پہلا درویش جو ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ تو یاد رکھنا جو پہلا درویش ہے اس داستان کا، باغ و بہار کا، وہ ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ اپنی ناعاقبت اندیشی کی روداد بیان کرتے ہوئے دمشق کے سلطان کی اکلوتی کی داستان عشق سناتا ہے، اور جب وہ زندگی سے اکتاہٹ، بیزاری، ناکامی کے سبب خودکشی کرنے والا ہوتا ہے تو اچانک ایک سبز پوش سوار
जिसके चेहरे पर निकाब होती है, नमूदार होकर उसे मुशफ़िक़ाना लहजे में मुल्क रूम जाने की हिदायत करता है। किस्सा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सामीन कारीन को बांधे रखती हैं। दूसरे दरवेश की कहानी फारस के शहजादे से शुरू होती है, से हातिम की पुरवकार शख्सियत के किस्से अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और बसरे की शहजादी की सखावत मोहब्बत में मुब्तला करती हैं। 7 बेटियों के जिक्र के साथ मुल्की नीमरोज के शहजादे की दास्तान और फिर इससे किए हुए वादे की तकमील देखकर जान देने का इरादा करना, ऐन वक्त पर मुश्किल कुशा का जाहिर होकर उसे भी रूम जाने का मशवरा देना मज़कूरा हिस्से में शामिल है। तो आपने देखा कि पहले दरवेश वो यमन का दरवेश था, दूसरा दरवेश किसका था? फारस। इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते रात गुजर चुकी है। आजाद बख्त मुल्क वापस आता है और चारों दरवेशों को बुलवाकर इतना किस्सा सुनाता है ताकि बकिया दोनों दरवेश आजादाना तौर पर अपनी बप्ता सुना सकें। अपनी एक कीमती लाल से शुरू होने वाली कहानी निशापुर के सौदागर तक पहुंचती है। इसके पास 12 कीमती लाल हैं और जिन्हें वो कुत्ते के गले में डाले रहता है। ख्वाजा सग परस्त के इस किस्से में सुलेमानी कुआं, जैरबाद की हिंदू शहजादी, वजीरजादा बहरमंद और आजरबाईजान के सौदागर की कहानी भी शामिल है। आजाद बख्त के खामोश होते ही तीसरा दरवेश जो नजम का बादशाह है, काले हिरन के शिकार फरंगी लिबास लड़की नामान सौदागर पिंजरे में कैद शहजादी का जिक्र करते हुए वालिदैन से मिलने और शहजादी की घोड़ी के गर्क हो जाने के वाक़े को बयान करता है। उसे भी दुनिया से नाता तोड़ने से पहले ही बुर्कापोश सवार सामने आकर तसल्ली देता है और मुराद पूरी होने के लिए मुल्की रूम जाने को कहता है। तो आपने देखा होगा कि इन तीनों दरवेशों को, जो यमन का दरवेश है, जो फारस का दरवेश है, जो अजम का दरवेश है, उनको लास्ट पे एक सब्ज़पोश सवार जो एक बुजुर्ग होता है, वो नमूदार होता है और उनसे कहता है कि अगर आपका कोई हल है तो आप कहाँ जाओ? रूम जाओ, वहां आपके सवालों का हल है। खुदकशी करने से कुछ नहीं हो सकता है। चौथा दरवेश चीन का शहजादा है, जिसके वालिद की जुनू के बादशाह से दोस्ती थी। वालिद के मरने के बाद चचा वसीयत से मकर जाता है और उसे मारने के जतन करता है, मगर मुबारक नामी वफादार गुलाम न सिर्फ उसे बचाता है बल्कि जुनू की बस्ती में लेकर जाकर मलिक सादिक से मिलवाता है। 7 बरस की तगोदौ के बाद शहजादा तस्वीरी हसीने को तलाश कर लेता है। अलबत्ता वादा खिलाफी के सबब जुनू के बादशाह मुल्क सादिक का मातूब होता है। इसे भी पहाड़ पर निकापोश सवार हरामोत मरने से रोकते हुए रूम भेजता है कि वहीं पांचों के काम एक साथ नहीं। चौथे दरवेश की आबीती खत्म होते ही आजाद बख्त को शहजादे के पैदा होने की इतला मिलती है। शाहरून के महल में खुशियों की बहार शबाब तक पहुंचने में आई है कि शहजादे के गायब हो जाने की गूंज फजा पर छा जाती है। तीसरे दिन शहजादा अपने बिस्तर पर मिलता है। इसके बाद हर नौचंदी जुमारात को एक बादल का टुकड़ा आता है और शहजादे को ले जाता है और फिर तीसरे दिन वापस कर जाता है। ये सिलसिला 7 साल तक जारी रहा। तब कहीं जाकर राज खुला कि शहनशाह जिन मुल्क शहपाल ने शहजादा बख्तियार को अपनी बेटी रोशन अख्तर के लिए पसंद कर लिया है। बिलाखिर मुल्क शहपाल के तवस्सुत से चारों दरवेशों की मुरादें बर आती हैं और किस्सा इख्तिताम पजीर होता है। हर किस्सा के आखिर में बिलवास्ता तौर पर नसीहत नामा है
چھوٹے بڑے تمام پر اثر قصوں کی طرح مؤثر نصیحت نامہ قرار پائی ہیں، قاری یا سامع کے ذہن پر نہیں بلکہ اس کا ایک جو محسوس ہوتا ہے اور دیر تک غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ باغ و بہار کو پڑھتے وقت گمان ہوتا ہے کہ ہم قصہ پڑھ نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ میر امن قاری بلکہ کہنا چاہیے کہ ناظر کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کرتے، قصہ سنانے کے دوران کان دھر کر سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور ایک جگہ فرماتے ہیں اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں باغ و بہار سے دی جا سکتی ہیں جو اس بات کی تقویت دیتی ہیں کہ میر امن ایک کامیاب داستان گو ہیں۔ میر امن اردو کے مشہور و معروف داستان گو ہیں اور آج تک اردو میں ان جیسا داستان گو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں تک اردو میں اس داستان کی اہمیت افادیت کا سوال ہے تو یہ داستان ایک ایسی داستان ہے جو اپنے آپ میں ایک بہترین نمونہ ہے، چاہے اس کا اسلوب کی بات کریں، چاہے اس کی سٹائل کی بات کریں۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو داستان ہے اس کی خوبی ایک ایسی ہے کہ اس میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال ہوا ہے، اور جو قارئین ہیں، قارئین کو لگ رہا ہے کہ ہم ناظرین ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے میر امن نے قصوں کو باندھنے کی کوشش کی ہے، قصوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ان میں جو کنیکٹیوٹی ہے، جو روانی، جو تسلسل ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں یہ کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، سنتا نہیں ہوں۔ وقول میر کہانی میری جہاں روداد معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہوں اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ کہ واقعی میں جو یہ ادیب ہیں، جو یہ میر امن رائٹر ہیں، انہوں نے اس طرح سے اس داستان کو پیش کیا ہے کہ قاری کو لگ رہا ہے کہ ہم داستان آنکھوں سے نہیں سن رہے، کانوں سے نہیں سن رہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی جو زبان ہے سادہ ہے، آسان ہے، اس کی جو روایت ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ہم فنی اعتبار سے باغ و بہار کی خوبی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فنی اعتبار سے باغ و بہار دہلوی اردو نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یعنی جو دہلوی نثر اس وقت جو دہلوی نثر لکھا گیا ہے، یعنی آپ دھیان دیجئے، آپ تھوڑا سوچئے کہ آج سے 250 سال پہلے یہ داستان منظر عام پر آئی ہے، لیکن آج بھی اس داستان کو اسی شد و مد سے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے فنی اعتبار سے باغ و بہار دہلوی اردو نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس وقت جو دلی نثر جو اس وقت مانا جاتا تھا اپنی نثر کے حوالے سے، اور یہ نثر کے حوالے سے اس وقت کے نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے، چونکہ ان کا بچپن دلی میں گزرا تھا۔ معظم آباد آنے کے بعد بھی گھر کا ماحول دہلوی رنگ میں رچا بسا تھا، لہذا میر امن اس سے اچھی طرح واقف تھے کہ دہلوی نثر کیا ہے۔ چنانچہ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی، اس نے ناقدین کو بہت زیادہ متوجہ کیا، اس کی رواں با محاورہ سادہ و دل نشین نثر ہے۔ ناقدین نے دہلوی نثر کی خوب یہی بتائی، انداز تحریر ایسا ہو جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو، یعنی بول چال کی زبان، چھوٹے چھوٹے جملوں کی روانی، سادگی اور جزیات نگاری۔ میر امن اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو لڑکے بالے عام و خاص بولتے پاتے ہیں، اس محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ لیکن نثر کی خوبیوں کو اس طرح مختصر بیان کیا جا سکتا ہے۔ چاہے میر امن کی جملوں کی روانی دیکھیں، یا آپ کی اس کی سادگی دیکھیں، یا جزیات نگاری یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بیان کرنا،
اگر ایک کمرہ ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ڈیٹیل اور بیان کر اس کو کہیں جزیات نگاری. میر امن نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جزیات نگاری کے ساتھ پیش کیا. اور اگر ہم ان کی خوبی، اس کی خوبی کو یا اس کی نثر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی نثر کی کیا خوبیاں ہیں، اگر ہمیں گنوانی ہوں گے کہ باغ و بہار کی کیا خوبی ہیں، تو باغ و بہار کی خوبیاں اس طرح ہم گنوا سکتے ہیں. نمبر 1، لفظوں کی تکرار اور تابع محل. لفظوں کی تکرار اور تابع محمل الفاظ سے حسن پیدا کرنا. جس نے لفظوں کی جو تکرار پیش کی ہیں اور جو محمل الفاظ کا استعمال کیا ہے اس میں اس نے حسن پیدا کی. یعنی جو داستان نگار ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ لفظوں کی جو تکرار ہیں، چاہے وہ تجنیس بن جائے، تجنیس تام بن جائے یا تضاد بن جائے، اس سے جو چاشنی، جو دلچسپی پڑھنے والے کو ملتی ہے وہ وہی جانتا ہے. تو یہ سبھی چیزیں میر امن کی باغ و بہار میں مل جاتی ہیں. نمبر 2، اضافی اور توصیفی ترکیبوں سے گریز. یعنی اس میں ایسے بیجا ترکیبوں سے گریز کیا ہے، اس میں بیجا اضافت نہیں ہے، کمپاؤنڈ ترکیب اس میں زیادہ نہیں، اس کو مرکبات کہتے ہیں، ترکیبیں کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں زیادہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے. نمبر 3، محاوروں اور گھریلو کہاوتوں کا برمحل استعمال. محاوروں اور گھریلو کہاوتوں کا، ایک تو جو ایڈیمز، فریزز اور جو گھریلو کہاوتیں ہیں، جو گھریلو زندگی میں جو ٹرمز ہم بولتے ہیں یا جو ہم ایڈیمز، فریز کا استعمال کرتے ہیں، ان کا بہت ہی خوبصورت استعمال اس باغ و بہار میں ہوا ہے. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میر امن نے باغ و بہار کو روزمرہ کی زبان بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو دلی کی جو روزمرہ کی زبان تھی، دلی کی جو زبان تھی، وہی اس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی. نمبر 4، ہندی الفاظ اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال جو لہجے میں حسن پیدا کرتی. اس میں بہترین ہندی الفاظ کا استعمال، روزمرہ میں جو ہم ہندی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو اردو زبان ہے یہ ہندی، عربی، فارسی کا ایک چربا ہے، ملی جلی زبان ہے. تو اس طرح سے اس وقت بھی دلی میں جو زبان بولی جاتی تھی اس میں جو ہندی کا جو اثر تھا، روزمرہ جو ہم ہندی بولتے ہیں یا اردو میں ہم ہندی بولتے ہیں، مکس کرتے ہیں. تو یہی زبان کا استعمال میر امن نے باغ و بہار میں پیش کرنے کی کوشش کی. نمبر 6، عام فہم استعارات کی آمیزش سے نثر میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنا. یعنی انہوں نے عام فہم استعارات کی آمیزش سے نثر میں وسعت پیدا کرنا. یعنی میٹافر، سملی کا اس طرح سے خوبصورت استعمال میر امن نے کیا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میر امن کا کمال ہے. میر امن کی جو زبان تھی، جو اس کی سٹائل تھی لکھنے کی، جو اس کی سٹائل تھی، وہ اس کو دوسرے اپنے معاصرین سے الگ کر دیتا ہے. چاہے وہ علی عباس حسینی ہو، چاہے وہ حیدر بخش حیدری ہو، چاہے وہ للو لال جی ہو، یا کوئی اور جو ان کے ساتھ جو ادیب ہوتے ہیں، اس میں اور میر امن میں یہی فرق تھی کہ میر امن جو استعارات، جو تلمیحات، جو تشبیہات کا استعمال کرتا ہے وہ موقع اور محل کے اعتبار سے کرتا تھا. ثنایا بدایہ کے استعمال کے ساتھ اشعار کا خوبصورت اور موصل استعمال. جو ثنایا بدایہ کا استعمال ہے، ثنایا بدایہ مینز کہ جب ہم شاعری میں جو سنتوں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سنت ثنایا مانوی ہو، ثنایا لفظی ہو، چاہے وہ استعارہ ہو، چاہے وہ تشبیہ ہو، مجاز مرسل ہو، چاہے وہ کنایا ہو، چاہے وہ کوئی اور سنت ہو، تو اس طرح کا خوبصورت استعمال، اشعار کا بھی بہترین استعمال کیا ہے کہ، اور یہ جو استعمال انہوں نے اشعار کا کیا ہے یہ بہترین کیا ہے. ہر چیپٹر سے پہلے، خاص طور سے جب کوئی درویش چینج ہوتا، جیسے
پہلا درویش، دوسرا درویش، تیسرا درویش، چوتھا درویش جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ ثنایا مانوی اور ثنایا لفظی کا بہترین برمال استعمال کیا ہے، اور میر امن نے تصنع، تکلف، عبارت آرائی سے تو پرہیز کیا ہے، لیکن کہیں کہیں مسجع اور قافیے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ مذکورہ بالا خوبیوں کے علاوہ تکلم کا انداز، بات چیت کا لب و لہجہ، طرز تخاطب باغ و بہار کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ ہم کہانی پڑھ نہیں سن رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ ہم کہانی پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ کہانی سن رہے ہیں۔ میر امن نے اس طرح سے باغ و بہار کو لکھنے کی کوشش کی ہے، باغ و بہار کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن کی جو زبان تھی وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں جو بات چیت کا جو لہجہ تھا، بات چیت کی جو سٹائل میر امن نے جو کریٹ کی ہے، تو ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ میر امن ایک ایسا ادیب ہے جس نے اتنی خوبصورت زبان کا استعمال کیا ہے، اور اس وقت جس میں مکفہ مسجع نثر کا جو ولولہ، جو زور و شور پہ جو مکفہ مسجع نثر چھائی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس نثر کو پیش کیا ہے، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اگر میر امن ایسی نثر پیدا نہیں کر سکتے تو شاید ہی ہم آج تک یہ آسان اور سادہ نثر پڑھ سکتے۔ اگر ہم ایک اور چیز دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ باغ و بہار سے اردو نثر پر کیا اثر پڑا، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باغ و بہار کا اثر آج بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اس جملے پہ آپ غور کیجئے کہ باغ و بہار کا اثر آج بھی کم نہیں ہوا ہے۔ جو باغ و بہار کا جو اثر ہے، چاہے وہ لسانی اثر ہو، سماجی اثر ہو، سیاسی اثر ہو یا تہذیبی اثر ہو، خاص طور سے اگر ہم ان اثرات کو پرے رکھ کر صرف اور صرف لسانی اثرات کو دیکھیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باغ و بہار نے کتنا بڑا اثر اردو ادب پر مرتب کیا۔ یعنی باغ و بہار سے پہلے اردو نثر میں اتنی صفائی، اتنی دلکشی، اتنی رنگینی نہیں تھی جتنی باغ و بہار کی وجہ سے اردو نثر میں آئی ہے۔ حالانکہ میر امن کو قصہ کہے ہوئے 200 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اثر آج بھی برقرار ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میر امن کو 200 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کتاب کو لکھتے ہوئے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، یعنی کم و بیش 250 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھتے ہوئے، لیکن اس کا جو اثر ہے، اس کی جو روح ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کیوں زندہ رہی، یہ داستان کیوں زندہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے سٹائل، اس کے پیچھے جو اسلوب رائج ہیں، سٹائل رائج ہیں، اسی کی بدولت یہ کتاب زندہ رہی۔ اگر یہ کتاب آج زندہ ہے، اگر یہ کتاب آج رائج ہے، تو صرف اور صرف میر امن کی اسلوب کی وجہ سے، اس ڈکشن کی وجہ سے، اس لفظیات کی وجہ سے، ان محاورات کی وجہ سے، اس رنگینی کی وجہ سے جو اس وقت میر امن نے جس پہ کام کیا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی 54 سالہ زندگی میں انہیں اہل قلم نے کم و بیش 60 کتابیں تیار کی۔ یہ 54 ایئر یعنی 1800 سے 1854 عیسوی تک فورٹ ولیم کالج کام کرتا رہا، اور تقریباً 60 کتابیں، کوئی کسی تحقیق نگار کے کہنے پہ
کوئی کہتا ہے کہ 100 کتابیں، کوئی 90 کتابیں، مان لیجئے 100 کتابیں، لیکن شہرت دوام ان میں سے صرف میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ یعنی ان کتابوں میں جتنی بھی کتابیں باغ و بہار کے بعد لکھی گئی یا ان سے پہلے لکھی گئی، فورٹ ولیم کالج میں جو بھی کتاب ان 54 سالوں میں لکھی گئی، ان میں سب سے بہترین، سب سے مشہور، شہرت دوام بخشنے والی کتاب جو ہے وہ ہے باغ و بہار، کیونکہ جدید اردو نثر کی بنیاد اسی کے اسلوب پر رکھی گئی۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو جدید نثر، جو ماڈرن جو پروز ہیں، اس کی جو بنیاد جس چیز پہ پڑی ہے، اس کی جو روٹس ہیں وہ ہیں باغ و بہار کی کتاب۔ اگر باغ و بہار نہ لکھی جاتی تو شاید غالب پیدا نہ ہوتا، خاص طور سے مکتوب نگاری میں۔ اسی لیے غالب نے جب اردو مکتوب نگاری کی طرف متوجہ کی تو باغ و بہار کا اسلوب ان کے پیش نظر تھا۔ شاید یہ اس کتاب کے گہرے مطالعے کا ہی اثر تھا کہ سادگی میں جو جادو ہیں اس کے وہ بھی پوری طرح قائل تھے۔ سر سید نے جب اردو میں علمی زبان کو رواج دیا تو خطوط غالب کی روایت بھی ان کے سامنے تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میر امن دہلوی کی باغ و بہار نہ ہوتی تو شاید غالب کی اردو خطوط بھی نہ ہوتی اور نہ ہی سر سید کی علمی نثر جنم لیتی۔ اس طرح ہم اردو نثر کے اس پہلے بڑے نمونے سے محروم رہتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باغ و بہار دہلوی اردو نثر کا سب سے کامیاب پہلا نمونہ ہے، جسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باغ و بہار اگر نہ ہوتی تو اردو میں خطوط نگاری، خاص طور سے غالب کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، اور میر امن کی باغ و بہار اگر نہ ہوتی تو سر سید کی علمی نثر جنم نہ لیتی۔ تو اس طرح سے جو باغ و بہار کی جو معنویت ہیں، باغ و بہار کی جو افادیت ہیں، باغ و بہار کی جو امپورٹنس ہیں وہ مسلم ہیں۔ اس لیے باغ و بہار ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا پہلا نمونہ ہے جس کو سنگ میل کی حیثیت ہے، یعنی اس کی خوبی، اس کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی جو باغ و بہار کا جو اثر آج بھی اردو ادب پہ مرتب ہے، اگر باغ و بہار پر میر امن دہلوی نے اتنی محنت نہ کی ہوتی تو شاید ہی اردو زبان اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوگی۔ جو جدید نثر کا جو نمونہ ہمارے پاس ہے وہ صرف اور صرف باغ و بہار کی وجہ سے۔ اگر باغ و بہار نہ ہوتی تو شاید خطوط غالب اور سر سید احمد کی نثر کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ تو اس طرح سے جو آج کل ہمارا لیکچر تھا میر امن شخصیت اور فن، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو بڑے غور و خوض سے سنا ہوگا، اور جو ہم نے پہلے لیکچر میں میر امن دہلوی کے حوالے سے جو ان کا عہد تھا، یا جو میر امن دہلوی کے عہد سے پہلے جو ہم نے بلاک 1 اکائی 1 میں جو ہم نے اردو داستان گوئی کی روایت پر جو ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس طرح سے جو آپ کا یہ اسپیشل اسٹڈی آف میر امن دہلوی، اس کی جو اکائی 3 ہے وہ آج مکمل ہو گئی ہے، اور جس کا عنوان تھا
میر امن شخصیت اور فن۔ تو مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ نے آج کا جو یہ لیکچر ہے بڑے غور خوض سے سنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آئندہ پھر کسی لیکچر میں ملیں گے، تو جب تک کے لیے آداب۔